बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। ईद के 3 दिन गुज़र चुके हैं और आज चौथा यानी कि वर्किंग डे है, पहला वर्किंग डे है। गुज़श्ता रोज़ 23 मार्च थी और आज 24 मार्च है। आज हम जो गुज़रे ईद के 3 दिन हैं उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो लोग हमसे बतौर जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी के तौर पर, कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर, या लोग समझते हैं कि मालूमात ज़्यादा होंगी जो सहाफ़ी हैं उनके पास, तो सबसे बड़ा सवाल लोग क्या करते हैं वो ये सवाल है कि इमरान ख़ान कब रिहा होंगे, इमरान ख़ान को क्यों रिहा नहीं किया जा रहा, इमरान ख़ान की बीमारी का जो मामला है वो कितना सीरियस है या नहीं है, उसके हवाले से कब तक कोई अपडेट आ जाएगी, क्या इमरान ख़ान की सेहत ठीक भी है या नहीं है, क्या हुकूमत झूठ तो नहीं बोल रही। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो लोग हमसे पूछते हैं। पहले भी 4 ईदें जो है इमरान ख़ान साहब ने जेल में गुजारी हैं और अब 5वीं ईद है। बुनियादी सवाल पहले भी पूछते रहे हैं और ये भी सवाल जो है वो लोग पूछते रहे हैं। एक और दूसरा हम इसी पे बात करेंगे कि ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल का जो हमला है उसके बाद मुल्क में जो एक महंगाई का तूफ़ान, पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से बना है, इसके हवाले से भी हमारी जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं जिनका गुज़र बसर पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था, वो बहुत परेशान हैं। वो सवाल ये भी करते हैं कि ये मामला कब ख़त्म होगा, कब बेरोज़गारी, महंगाई, और कब हुकूमत जो कहती है कि आप जो है वो थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये कब बेहतर होंगे। अप्रैल 2022 से वो कहते हैं, हम सुन रहे हैं। तो इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारा मेजर और बड़ा मौजू जो है वो ईद के 3 दिनों में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल है, उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। पहले तो जो गुज़श्ता ईद गुज़र चुकी है, उस ईद की आपको मुबारक हो। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन तमाम को मुबारक हो, वो जो हमारे नक्काद हों या कोई तारीफ़ करने वाले हों, तमाम को बिला इम्तियाज़ मुबारक हो। और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी गुज़श्ता ईद की खुशियाँ जो है वो मुबारक हों। और ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क वो हमारे वर्कर, जो मज़दूर, जो काम करने वाले, मेहनत मुशक्क़त करने वाले, वो ज़्यादा कमा रहे हों या कम कमा रहे हों, तमाम को बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ इसलिए ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो मुस्तहिक हैं, ये मुबारकबाद देना चाहते हैं हम उनको, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह कर यहाँ अपने प्यारों के साथ, अपने आबाई घरों में, अपने गांव देहात में, अपने ट्रेडिशन के साथ, जो माशरती रवायात है उनके साथ, अपने जो बचपन में जिस तरह हम एक ईद का त्यौहार मनाते आए हैं उसके साथ हम जो है वो ईद मनाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं उनमें से जो अक्सरियत है वो इस ट्रेडिशन को, इस अपने आबाई घरों को, आबाई गाँव देहात, शहरों को, जगहों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि जो एक ख़ास जो है वो तरीक़ाकार के तहत जो है वो ईद जो है वो हर जगह पे लोग पाकिस्तान में मनाते हैं। तो बैरून मुल्क अक्सरियती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वहाँ पे सेटल हो गए हैं बैरून मुल्क, तो उन्होंने अपने आप को भी सेटल कर लिया है उस माहौल में, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इस माहौल को मिस करते हैं। बहरहाल तमाम के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआएं हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरान ख़ान साहब 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार हुए थे। उसके बाद 2024 में 2 ईदें आईं, 2025 में 2 ईदें आईं और 2026 अब ये आप ये कह सकते हैं कि 5वीं ईद है जो इमरान ख़ान साहब जेल में जिन्होंने गुजारी है। और तकरीबन 5 ही ईदें जो कोटला खपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और दीगर जो वहाँ पे एजाज चौधरी हैं वो गुजार चुके हैं, उनकी भी 5वीं ईद जेलों में गुजरी है। जो उस सवाल पे तो मैं आता हूँ, लेकिन जो इस ईद पे अनफॉर्चुनेट जो इवेंट है, जो ईद पे और ईदों पे
پچھلی عیدوں پہ بھی، وہ یہ ہے، اور یہ افسوسناک میں کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان صاحب کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات ہیں۔ اب ایگزیکٹلی کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس یہی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس آئی کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات، اور سیکیورٹی وجوہات اور کچھ نہیں ہوتی، وہ یہی ہوتی ہیں کہ عمران خان ایک پاپولر ایک لیڈر ہیں، اور ان کی ایک فین فالوئنگ ہے، وہ پاکستان میں ہو، وہ بیرون ملک ہو، وہ جیل سے باہر ہو یا جیل سے اندر، تو قیدیوں میں بھی یقینی طور پر وہ لوگ ان کے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک تو سیکیورٹی خدشہ ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے جی سیکیورٹی ہے، وگرنہ ایک اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر سیکیورٹی کا ہی خدشہ ہے تو پورے ملک پہ جتنے بڑے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر باقی سارے پھر گھروں میں بیٹھ جائیں جی سیکیورٹی ایشو ہے۔ الٹیمیٹلی سیکیورٹی انتظامات کر کے ان کو عید کی اجازت، نماز کی اجازت دی جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اڈیالہ جیل میں جہاں پہ مکمل سیکیورٹی کا حکومت کا کنٹرول ہے، باہر سے کسی بندے نے بھی نہیں آنا، تو ان کے لیے ایک سیپریٹ جگہ بھی ارینج کی جا سکتی ہے اور وہاں پہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہے کہ اجازت نہیں مل رہی، کس کی؟ نماز عید کی، اور 5ویں عید کی نماز ہے، اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا فین فالوئنگ ود ان جو ہے وہ جیل، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ اگر آ جائیں گے، وہ نظر آ جائیں گے، تو یہ نہ ہو کہ قیدی جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دیں اور عجیب سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے آج بھی 2.5 سال جیل میں رکھنے کے بعد حکومت کو یہ خدشہ موجود ہے کہ وہ پاپولیرٹی ان کی اس لیول کی ہے کہ ود ان جیل بھی کہیں نعرے بازی یا اس طرح کی صورتحال نہ بن جائے۔ اور دوسرا جو کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سمیت دیگر 5 جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جیل میں ہیں، ان کی جانب سے ایک باقاعدہ ریٹن میں تحریری ایک درخواست پنجاب حکومت کو یا جیل خانہ جات کو یا سپرنٹینڈنٹ جیل کو دی گئی تھی کہ ان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو یہ اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سیکیورٹی اور یہ وہ معاملات ہیں۔ جو ذرائع ہیں ان کی فیملی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ملی۔ اب ان کو کس طرح رکھا گیا، کیا انہوں نے ارینجمنٹ کیا، کیا نہیں کیا، یہ بھی ایک الگ سے سوال جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جیسے بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں، ان کو کنٹرول حکومت کر سکتی ہے۔ جیلوں میں مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے، کوئی لیڈر، کوئی کارکن نہیں ان کے قریب جا سکتا۔ ان کی ایک مخصوص جگہ پہ ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے، مخصوص جگہ سے اس عید نماز والی جگہ کے قریب لانا کوئی میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے، تو لایا جا سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں لاتی۔ اس کے پیچھے اب سوال گورنمنٹ کے سامنے ہی ہوگا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ حکومت وقت، ہر حکومت وقت کو ہم یہ یاد دلاتے ہوتے ہیں صحافی کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، اور آپ اب اس اختیار اور اقتدار کی جو اینک آپ نے لگائی ہوئی ہے، اس سے آپ کو بندہ انسان نظر نہیں آتا، اور آپ اس نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں اس ملک میں ایک وقت آپ حکومت میں ہیں تو دوسری وقت آپ اپوزیشن میں سے جیل بھی جا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور آج کی حکومت کے بارے میں یہ کہتا ہوں میں کہ وہ کم سے کم ایک تو ظرف والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ظرف وہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے فیملی کو ملاقات کی اجازت عمران خان صاحب کی فیملی کو عید کے دن نہیں دی، تو یہ ظرف کی بات ہوتی ہے۔ 2018 اگست 2018 کی عید کی خبر پڑھ رہے تھے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی، نواز شریف صاحب کی جو فیملی تھی، ان سے ان کی لیڈرشپ عید والے دن ملی تھی، باقاعدہ خبر آئی ایک تفصیلی، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ڈر اور خوف وہ ایک سٹیٹمنٹ کا ہے، ایک بیان کا ہے جو وہاں سے آنے کا خدشہ ہے۔ میں کوئی ان کے اس سٹیٹمنٹ کو فیور نہیں کرتا کہ آپ کسی کی تضحیق کریں کسی لیڈر کی یا ریاستی ادارے کے سربراہ کی، لیکن پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جتنی بھی ہیں، جتنی بھی سخت ہوں، اس میں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے۔
اگرچہ اختیار اور اقتدار کے وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اس حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا. 4 ماہ ہو گئے ہیں، ایک جیل کے قیدی کی ملاقات بند کی ہوئی ہے اور جیل رولز کی سراسر خلاف ورزی کی جا رہی ہے. میڈیکل بورڈ، پیمز لانا، عید میں پیمز بھی لایا گیا، اور پیمز لانے سے لے کر سارے معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ فیملی کو آگاہ نہیں کیا جا رہا. ان کے بچوں کی بات کروا دی گئی، بچوں نے جوڈیشری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ اس کو ہائی لائٹ کیا. تو آتے ہیں ہم اس بات پہ، ٹائم کافی جو ہے وہ اس سارے سینیریو میں سچویشن ایسی ہے اس میں گزر گیا کہ جیل پہ جو سوال ہوا ہم سے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اچھا، سوال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایسے فالورز نہیں ہیں، وہ ہارڈ کور فالورز نہیں ہیں، فین فالوئنگ اس طرح نہیں ہے. اب جو ایک سٹیج آ گئی ہے یہ ہمدردی کی سٹیج ہے کہ ایک مخالف بھی یا ایک وہ بندہ جو پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، سیاسی طور پر ایکٹیو نہیں ہے، نہیں رہا، وہ ورکر بھی نہیں رہا پی ٹی آئی کا، تو وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں رہا کیا جا رہا، کیوں جو ہے وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، کہیں آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے، حکومت کچھ چھپا تو نہیں رہی، حکومت جھوٹ تو نہیں بول رہی، آپ نے دیکھا ہے وہ کس طرح ان کی صورتحال ہے، سچویشن ہے. یہ وہ سوال ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. 5 جو ہے وہ عیدیں ہیں، اور 5ویں عید پر بھی یہی سوال ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس میں جو ہمارے کہنے والی بات ہے وہ میں ہمیشہ سے میں کہتا ہوتا ہوں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے، کہ عدالتیں جو ہے وہ وہاں پہ کیسز ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ 2 کیس، 2 کیسز ہیں، اور ان کیسز کو عدلیہ نہیں آگے بڑھا رہی، نہیں لگا رہی، اور نہیں کوئی ہمیں نظر آ رہا کہ عدلیہ کے ذریعے وہ کیس آگے بھی بڑھیں گے. ایک پیٹرن تھا ماضی میں بھی کہ درخواست آتی تھی، مقرر ہوتی تھی، وہ ریلیف ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا یہ طے ہوتا تھا، مطلب آپ کی درخواست مسترد ہو جاتی تھی، ریلیف نہیں ملا. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کا کیس فکس ہی نہیں ہو رہا، آپ کا کیس سنے ہی نہیں جا رہا، آپ کا کیس آگے ہی نہیں بڑھایا جا رہا. ایک ہی بات یہی کر لیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو 12 مارچ کو سماعت ہوئی تھی، 11 مارچ کو، تو اس سماعت میں جو اعتزاز احسن صاحب ملے تھے چیف جسٹس کے آفس میں، تو اعتزاز احسن صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو 31 جنوری کی تاریخ دی گئی تھی. تو میں جب ہم آپ سے بات کر رہا ہوں 24 مارچ ہے، دن کے تقریباً 1 بجے ہیں پاکستان میں، تو اس وقت تک 31 مارچ کے لیے وہ کیس فکس نہیں ہوا. بیرسٹر اعتزاز احسن بڑے ہی مطمئن تھے، سیٹسفیکشن تھی ان کو کہ 31 مارچ کی تاریخ دے دی گئی ہے، تو اب اناؤنسمنٹ بھی کورٹ کرے گی اور آن لائن اس کی اپڈیٹ آ جائے گی. لیکن اس وقت تک وہ اپڈیٹ نہیں آئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو عدالتوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بھی برا نہیں ہے. ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں جو کچھ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آ رہا. میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز جو قومی اسمبلی کے پھر سینیٹرز وہ آئے 2 گروپس میں 2 ہفتے الگ، یہ آج کے 1.5 ماہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے پٹیشنز فائل کی. اچھا، پٹیشنز ہمیشہ جو بھی آتی تھی وہ فکس ہو جاتی تھی، وہ اس کی آگے چلے نہ چلے، ریلیف ملے نہ ملے وہ الگ بات تھی. پٹیشن فکس ہی نہیں ہوئی. مطلب جو پارلیمنٹیرینز ہیں، پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کی پٹیشن فکس ہی نہیں ہوئی. تو اس سے اب اندازہ لگا لیں. پھر ملاقاتوں والے معاملے ہیں. ابھی ریسنٹلی میڈیکل بورڈ والی بات تھی، تو اس میں انہوں نے لکھ دیا جی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس میں جو ملاقاتیں ہیں وہ جو آلریڈی ہمارا آرڈر ہے اس کے مطابق ہوں گی، اس طرح کی باتیں کر دی تھی. اس میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، 0 ریزلٹس. اس میں تو عمل ہی نہیں ہو رہا. تو یہ عدالت کی اپنی بے توقیری ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو عدالت چاہ رہی ہے، عدالت ایکسیپٹ کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے یوں کہ جو ہے وہ ہماری بے توقیری ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تو یہ معاملہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، تو ہمارے پاس یہی جواب ہے، عدالتی محاذ تو بند ہے بظاہر. اب دوسرا محاذ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل محاذ ہے، وہ ڈائیلاگ کا محاذ ہے. اس کو اگر بالکل ڈائریکٹ نام دیں تو وہ ڈیل کا محاذ ہے. عمران خان صاحب آج تک، اب تک، اور ان کی جو ابھی 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اس سٹیٹمنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو ڈیل کا محاذ ہے وہ بند کیا ہوا ہے. وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈیل کر کے وہ باہر نہیں جانا چاہتے.
نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب یا دیگر لوگوں کی طرح وہ ڈیل کر کے معاملات آگے نہیں بڑھانا چاہتے، وہ ٹھپا نہیں لگوانا چاہتے. اور یہ لوگ جو ہے زرداری صاحب نے ریسنٹ پاس جو ان کی جیل نہیں تھی، وہ بیمار تھے، کراچی میں تھے، ہاسپٹلائز تھے، تو بہرحال انہوں نے تقریباً سال بیل پہ رہے. وہ بیل بیفور اریسٹ تھے، کچھ عرصہ وہ جیل میں بھی رہے نیب کی کسٹڈی میں. نواز شریف صاحب نے 10 ماہ جیل گزاری تھی. نون لیگ میں سے جو ہے وہ ٹاپ کی لیڈرشپ میں سے سب سے زیادہ جیل انہوں نے گزاری، 10 ماہ. ابھی تو 2.5 سال جیل میں ہو گیا. 2.5 سال بعد بھی ڈیل کا جو چیپٹر ہے وہ عمران خان صاحب نہیں کھول رہے، نہیں ایگری ہو رہے. اور عدالتوں کا چیپٹر اس لیے ان کے سامنے جو ہے بند ہے تاکہ وہ ڈیل کا چیپٹر کھولیں، طے کریں، شرائط پر باہر آئیں، خاموش رہیں، نظام کو چلتے رہیں، نظام چلتا رہے، اس نظام کو گرانے کی کوشش نہ کریں اور آئندہ الیکشن کا انتظار کریں. یہ معاملہ ہے. لیکن وہ اب مان نہیں رہے. اب دیکھنا ہے کہ چیزیں کس نہج پہ پہنچتی ہیں اور ریسنٹلی پی ٹی آئی کس نہج پہ لے کر جاتی ہے. آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ پھر گزشتہ جو ہے وہ عید مبارک. آپ جو ہے وہ خوش رہیں، آباد رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.